मुशायरा, हम्द, नज्म आदि की वीडियो पाने के लिए नीचे लिखे लाल रंग में सब्सक्राइब को टच करें और नई नई वीडियो पाते रहें। एक कागज पर लिखा, सिर्फ लफ्ज मां रहने दिया। मैं बिला किसी ताक़ीद व तवक्कुफ दीनी सलाहियत और अपनी लियाकत से मालामाल अजीमुल मर्तबत रफीउल दर्जात हजरत मौलाना मुफ्ती वसी अहमद साहब कासमी मददुल आली से दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत अपनी कीमती रियासत से हम तमाम सामीन को मुस्तफीद फरमाएं। टाइम काफी हो चुका है। आज मैं यहाँ आप हज़रात के सामने बैठा हूँ। सही बात ये है कि मुझे अपना ज़माने तारीख नहीं याद आ गई। ये मेरा मादरे इल्मी है, मेरी बुनियाद यहीं पर जो कुछ मुझे थोड़ा बहुत आज़ादारी का मालूम हुआ, उसमें मदरसा अरबिया दारुल का बड़ा बुनियादी किरदार। स्टेज पे बैठ करके आज पहली मरतबा जो मुझे तकरीर करने का मौका मिल रहा है, बिल्कुल जो है ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। और अजीब इत्तेफाक, जैसे मदरसे में दाखिल हुआ, मेरे 2-3 दरसी साथी मिल गए जो मेरे साथ पढ़ा करते थे। हज़रत मौलाना हुसैनुद्दीन साहब उस वक्त नाज़िमे जामिया के नाज़िमे इदारा थे। इत्तेफाक से उनसे भी जो है मुलाकात बहुत दिनों के बाद हुई, तो पूरा वो मंजर जो ज़माने तालिब इल्मी का मेरे सामने है। इसलिए हिम्मत कुछ नहीं हो पा रही है। तकरीर तो आप हज़रात को सुन चुके, अब मैं सबक के अंदाज में कुछ बातें कहने की कोशिश करूँगा। तकरीर तो नहीं होगी, तो ये समझ लीजिए कि सबक की जो कुछ बातें आपके सामने रखी जाए। मोहतरम सामईन, और हम लोग अक्सर सबक पढ़ाने वाले मुदर्रिस ही हैं। रोजाना 4 घंटे 5 घंटे सबक ही पढ़ाना रहता है, कभी कभी रात में पढ़ाना पड़ता है। तो हम लोग जो है उस्ताद हैं, मुदर्रिस हैं। तकरीर जो है वो करने का शौक नहीं है और तकरीर करने का सही मानों में ढंग नहीं है। तकरीर अभी आप हज़रात ने सुनी, बहुत शानदार माशाअल्लाह। पैरा तामील उर्दू में कुछ बातें आप हज़रात के सामने मैं बयान करने जा रहा हूँ। आजकल रोजा का मौसम बहुत करीब है। ज़हन में आया कि रोजे से मुताबिक कुछ चीजें आप हज़रात के सामने बयान कर दी जाएं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये रमजान का महीना जो आप हज़रात के सामने आ रहा है, बड़ा मोहतरम महीना है, बड़ा मुबारक महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को जो बहुत सारी खुसूसियात से नवाजा है, उनमें एक खुसूसियत है कि रमजान का महीना भी है। रमजान के महीने का ये रोजा उम्मत मोहम्मदिया की खुसूसियत है। रमजान का रोजा इससे पहले किसी भी जो है उम्मत पर फर्ज नहीं हुआ। शब कद्र इस उम्मत की खुसूसियत है। रूए जमीन पूरी की पूरी ये इबादत गाह बना दी गई उम्मत मोहम्मदिया के लिए। ये उम्मत मोहम्मदिया की खुसूसियत है। वरना इससे पहले जितनी उम्मतें गुजरी, इबादत करने के लिए बाकायदा इबादत गाहें हुआ करती थी। इबादत गाहों के बाहर इबादत अंजाम देना ये जायज ही नहीं था, दुरुस्त ही नहीं था। लेकिन आज खेत में, खलियान में, पावर हाउस में, दुकान में, मकान में, मैदान में, कहीं भी आदमी चाहे अपनी इबादत अंजाम दे सकता है, नमाज पढ़ सकता है। ये इस उम्मत मोहम्मदिया की खुसूसियत है। इसकी खुसूसियतों में से ये भी है कि अल्लाह पाक ने ये वादा किया है कि पूरी उम्मत को कभी तबाह नहीं करेगा, बर्बाद नहीं करेगा। इससे पहले पूरी उम्मतें तबाह हो गई खुदाई अजाब के नतीजे में, खुदाई तबाही के नतीजे में। लेकिन इस उम्मत के साथ अल्लाह का वादा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि पूरी उम्मत तबाह नहीं होगी। तन्हा किसी आदमी पे अज़ाब आ सकता है, किसी मोहल्ले में आ सकता है, किसी गांव में आ सकता है, लेकिन पूरी की पूरी उम्मत तबाह हो जाए, ऐसा अज़ाब इस उम्मत पर नहीं आएगा। इसकी और खुसूसियात में से ये खुसूसियत भी है
کہ یہ پہلی امت ہے کہ اس کے نبی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق ملا ہی، اس کے ساتھ ساتھ اس امت کو بھی شفاعت کا حق ملا ہے۔ اس کے بچے، اس کے حفاظ، اس کے علماء، اس کے اولیاء بزرگان دین یہ بھی سفارش کریں، ان کی سفارش اور شفاعت کے نتیجے میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ جنت میں جائیں۔ یہ رمضان کا روزہ اس امت محمدیہ کی اللہ پاک نے 4 بنیادی اور اہم عبادتیں اس امت محمدیہ پر لازم فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک نماز ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیت ہے۔ نماز مومنوں کی معراج ہے، ہر پروردگار کی ملاقات ہے۔ جن کو اللہ پاک نے اس کا موقع دیا ہوگا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ پر پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخصوص تجلی ہوتی ہے، ایک نور ہوتا ہے جو نظر آتا ہے۔ تو جو آدمی خانہ کعبہ آ رہا ہے، اس کی زیارت کر رہا ہے، تو گویا کہ اللہ پاک کی تجلی کی زیارت ہے۔ تو حج جو ہے یہ اللہ پاک کی ملاقات ہے۔ زکات کی خصوصیت یہ ہے کہ شریعت کا ٹیکس ہے، اور روزے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اس امت کو گناہوں سے پاک و صاف کرنے کا ایک کورس ہے۔ اس امت کو گناہوں سے دھونے کا ایک کورس ہے، ایک نصاب۔ اس پورے مہینے میں جو عبادتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں، ان عبادتوں کے نتیجے میں، روزوں کے نتیجے میں، تراویح اور اعتکاف کے نتیجے میں انسان اس طرح گناہوں سے دھل جاتا ہے جیسے کہ بھٹی کے اندر زنگ آلود لوہا کچھ دیر آگ رکھنے کے بعد بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یہ روزے کی خصوصیت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ یہ روزہ اس لیے رکھا گیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، تقویٰ پیدا کرنا، گناہوں سے پاک صاف کرنا، پرہیزگاری پیدا کرنا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ روزے سے تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیے، گناہ کی اور بدی کی 2 چیزیں انسان کے جسم میں، ایک تو یہ منہ ہے اور دوسری چیز ہے اس کی شرمگاہ۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ گناہوں کا سرچشمہ 2 چیزیں ہیں، الفم والفرج، کہ منہ اور شرمگاہ یہ بدی کا اور گناہوں کا سرچشمہ ہے۔ جو ان کی حفاظت کر لے، پرہیزگاری اس کے لیے طے ہے، یقینی ہے۔ روزے کے اندر انہی دونوں چیزوں پر پابندی لگائی گئی ہے۔ منہ پر پابندی لگائی گئی ہے، شرمگاہ پر پابندی لگائی گئی ہے۔ جو ان 2 چیزوں کی ضمانت لے لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق اس کی پرہیزگاری کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کے تقوی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو روزہ اس لیے تقوی کا سبب ہے کہ جو چیز گناہ کا سبب ہے اس پر بینڈ لگ جاتا ہے، اس پر پابندی لگ جاتی ہے۔ عجیب و غریب خصوصیات ہیں، عجیب و غریب فضائل ہیں روزے کے۔ بہت سن چکے ہوں گے آپ کہ روزہ ایک ایسا موسم ہے، ایک ایسا وقت ہے جس میں روز جنت سجائی جاتی ہے مسلمانوں کے لیے، پورے انتظار کرتی ہیں، وہاں کی نعمتیں انتظار کرتی ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں تاکہ کسی کو برائی کا موقع نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاری نہیں بنانا چاہتے بلکہ جو رکاوٹیں ہیں پرہیزگاری کی اس کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ گناہ کا سب سے بڑا ذریعہ ہی شیطان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جکڑ دیتے ہیں، اس کو بندی اور قیدی بنا دیتے ہیں تاکہ کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر شیطان بندی ہو جاتا ہے تو پھر انسان رمضان میں روزے کے مہینے میں گناہ کیوں کرتا ہے، اس سے غلطیاں کیوں ثابت ہوتی ہیں؟ حضرات علماء یہ لکھتے ہیں کہ رمضان میں گناہ کے ثابت ہونے کی وجہ کچھ دوسری ایک یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا نفس لگا ہوا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے ان نفس الامارۃ بالسوء، یہ جو نفس انسان کا ہے، نفس امارہ،
یہ خود ایک شیطان ہے، یہ بھی گناہوں کا حکم دیتا ہے، یہ بھی بدی کو اکساتا ہے، قرآن کہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 11 مہینے تک جب آدمی شیطان کے ساتھ رہا، شیطان نے اسے بہکایا، شیطان نے اسے گناہوں میں مبتلا کیا، تو 11 مہینہ گزرنے کے بعد جب 12واں مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ شیطان چھوڑ تو دیتا ہے ساتھ، لیکن اثرات باقی رہتے ہیں، بالکل جیسے کہ ابھی میں نے مثال دی تو لوہے کو جب آپ آگ میں ڈالتے ہیں تو آگ سے نکالنے کے بعد فوراً لوہا ٹھنڈا نہیں ہو جاتا۔ تو یہ جو آگ ہے اس کی مثال شیطان کی ہے کہ شیطان دور ہو گیا لیکن گناہ کا جذبہ فوراً ختم نہیں ہوا۔ جیسے آگ سے نکالنے کے بعد لوہا فوراً ٹھنڈا نہیں ہوتا، کچھ دیر تک گرمی باقی رہتی ہے، ایسے ہی شیطان اگر کہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی صحبت کے، اس کی دوستی کے اثرات باقی رہتے ہیں، اور انہی اثرات کا نتیجہ ہے کہ رمضان میں بھی آدمی گناہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک سجدہ پر 25,000 نیکیاں ملتی ہیں، ایک سجدہ کرنے پر 25,000 نیکیاں ملتی ہیں، اور ہر دن روزے دار کے لیے 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک روزے دار کے لیے استغفار کیا کرتے ہیں۔ روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے، یہ گارنٹر بات ہے کہ روزے دار کی ایک دعا صبح سے لے کر شام تک روزانہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ مسلمانوں کے کمپٹیشن کو دیکھتے ہیں، ان اللہ ينظر الى تنافسكم ويباهي بكم ملائکہ، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے یہ بندے، یہ مسلمان میری کتنی عبادت کر رہے ہیں، میرے پہ دیکھی ہوئی نعمتوں، اندیکھی جنتوں پر یقین کرتے ہوئے، میری نبی کے بتائے ہوئے احکام پر ایسا آدھا دھند عمل کر رہے ہیں، یہ کیسے پیارے بندے ہیں، یہ کیسے سچے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخر کرتے ہیں کہ یہ وہی انسان ہے جس پر تم جو ہے اعتراض کر رہے تھے ان کی پیدائش پر، یہ اللہ کس کو پیدا کر رہے ہیں آپ، یہ تو فساد مچائے گا، یہ دنگا کرے گا جا کر کے زمین میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہی بندہ ہے جس کی تخلیق پر فرشتوں تم اعتراض کر رہے تھے، آج دیکھو تہجد میں لگا ہوا ہے، آج دیکھو نوافل میں لگا ہوا ہے، تلاوت میں لگا ہوا ہے، روزے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کے عمل کو دیکھ کر کے فرشتوں کے بیچ فخر کرتے ہیں، فخریہ طور پر اس کو بیان کرتے ہیں، اور فرشتوں کو ان کی غلطی آتی ہے۔ جب کسی سے تعلق ہوتا ہے تو اس کی ہر ادا پیاری لگتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مشک یہ دنیا کی قیمتی ترین خوشبو ہے، سب سے قیمتی خوشبو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے آداب کے ساتھ تو اللہ پاک کو اس کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے وہ مشک سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہاں پر وہ بدبو مراد نہیں ہے جو منہ کو گندا رکھنے کی وجہ سے، منہ میں گندگی لگنے کی وجہ سے، میل کچیل لگنے کی وجہ سے پیدا ہوتی، بلکہ یہ وہ بدبو مراد ہے جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے، پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے پیٹ سے جو گیس نکلتی ہے اور اس گیس میں جو بو ہوتی ہے وہ گیس کی بو مراد ہے۔ منہ کے اندر جو گندگی لگتی ہے وہ گندگی کی بو مراد نہیں ہے۔ اسی لیے روزہ کے اندر مسواک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود مسواک کیا کرتے تھے صبح سے شام تک۔ اگر کوئی منہ والی بدبو ہی مراد ہوتی پھر تو مسواک پر پابندی لگ جانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مسواک کریں گے تو منہ کی بدبو تو ختم ہو جائے گی، جب گندگی گئی بدبو ختم۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ روزہ میں مسواک کیا کرتے تھے،
انتہائی اہتمام کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. پتا چلا کہ پیٹ کی بدبو ہے, پیٹ کی جو گیس ہے, پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے اٹھتی ہے, نکلتی ہے, وہ ہوا. حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا, حساب و کتاب میں لوگ لگے ہوئے ہوں گے, روزہ دار تنہا ایسے ہوں گے کہ وہ کھانے پینے میں لگے, باقی لوگ حساب و کتاب میں پریشان ہوں گے, اور روزہ دار کیا کر رہے ہوں گے, کھا پی رہے ہوں گے. یہ اعزاز صرف روزہ داروں کو ملے گا. اور یاد رکھیے کہ یہ اس کا صرف دنیاوی فائدہ ہی نہیں ہے, صرف دینی فائدہ ہی نہیں ہے, بلکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صوموا تصحوا وصافوا تستغنوا. آپ نے فرمایا کہ لوگوں روزہ رکھو, صحت مند رہو, گھر چھوڑو, مالدار ہو جاؤ گے. یہ دو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ارشاد فرمایا کہ روزے کی وجہ سے صحت بھی بنتی ہے. یہ ایک مہینہ جو آدمی خالی پیٹ رہتا, ایک شرط ہے, وہ شرط یہ ہے کہ بالکل حلق تک آدمی نہ کھائے, ایک دو لقمہ کم کھائے, پیٹ کو مکمل نہ بھرے. اگر اس انداز کا کوئی روزہ رکھتا ہے اور اس انداز کا کوئی افطار اور سحری کرتا ہے تو حدیث کے اندر جو بات فرمائی گئی ہے یہ 100% صحیح ثابت ہوگی. صوم کو تصحوا, کہ لوگوں روزہ رکھو, صحت مند رہو. یہ ایک مہینہ جو روزہ رکھا جاتا ہے جدید سائنسی تحقیق کے مطابق, میڈیکل سائنس کی تحقیق اور ریسرچ کے مطابق 11 مہینوں کی معدے کے اندر, جسم کے اندر جو گندگی, آلائش اور فضلہ جمع ہو جاتا ہے, اس فضلے اور گندگی اور آلائش کو صاف کرنے کا سب سے بڑھیا ذریعہ یہ روزہ ہے. یہ آج کل کے سائنسداں کہتے ہیں, آج کل کے بڑے بڑے جو ہے ماہرین حیوانات کہتے ہیں, بڑے بڑے اطباء کہتے ہیں. تو اس کا فائدہ صرف دینی نہیں ہے, دنیاوی فائدہ ہے. اور دوسری بات اللہ کے رسول نے بہت پیاری فرمائی, اس میں ہم لوگوں کے لیے بڑی فرق ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نکلو, مالدار ہو جاؤ کے سفر کرو. ہمارا کیا حال ہے, اس میں ہماری عبرت, گھر نہیں چھوڑتے, ہمارا کاروبار خراب ہو گیا, پاور لوم نہیں چل رہا ہے, کوئی اور کام کر لیں گے, وہ بھی نہیں, ٹھیلا چلا لیں گے, ٹھیلا بھی نہیں چلا سکتے, گاڑا مٹی کر لیں گے, گاؤں نہیں چھوڑیں گے, محلہ نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ سفر کرو, نکلو, روزگار کے لیے نکلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کاروبار کے لیے آپ نے شام کا سفر کیا ہے, آپ نے یمن کا سفر کیا ہے, آپ نے فلسطین کا سفر کیا ہے. ان سفروں کا تذکرہ قرآن پاک لیلا کی قریشی الا فی امرئ الشتاء والصیف, اللہ پاک نے تذکرہ کیا ہے کہ قریش والے یاد کرو, میرے احسانوں کو یاد رکھو کہ میں نے تمہیں کاروبار کے مواقع عطا فرمائے. تم شام جاتے ہو گرمیوں کے موسم میں کیونکہ شام کا علاقہ ٹھنڈا ہے, تم یمن جاتے ہو سردیوں کے موسم میں کیونکہ یمن کا علاقہ گرم ہے. اس راستے کو ہم نے پرامن بنایا, تمہارے لیے ہم نے حالات سازگار کیے, اسی کاروبار کی بدولت آج تم خوشحال ہو اور دنیا کے چودھری بنے ہوئے ہو. ہمارے احسان کو یاد رکھو. حدیث یہ کہتی ہے کہ کاروبار کے لیے, رزق میں برکت کے لیے بلا تکلف سفر کرنا چاہیے, گھر بار چھوڑنا چاہیے, ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے تکیہ کیے نہ بیٹھے ہو. یہ سنت ہے. یہ مت کہیے گا کہ میں دنیا کی بات بتا رہا ہوں, میں ایک حدیث کی تشریح کر رہا ہوں. ہمارے بہت سارے مسائل کا حل یہ ہماری کاہلی ہے کہ ہم گھر چھوڑ کے کہیں نہیں جاتے. دنیا کی دوسری قومیں اسی ہندوستان کے اندر قومیں بستی ہیں. میں گجراتیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں, میں کیرالیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں, میں ساؤتھ کے لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہوں. وہاں کے لوگ بے تکلف گھر چھوڑ دیتے ہیں, اور جب تک ان کی صحت رہتی ہے, جب تک ان کے جسم میں طاقت رہتی ہے, خوب بڑھیا کاروبار کرتے ہیں, گھر والے خوشحال, قوم کی خدمت ہو رہی ہے, ملت کی خدمت ہو رہی ہے, چندے دیے جا رہے ہیں,
دینی خدمات میں تعاون ہو رہا ہے، یہ چیز یہ بھی مطلوب ہے۔ اب ایک بات، یہ فضائل ابھی روزے کے بیان کیے گئے، یہ فضائل حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ شرائط ہے۔ بلا وجہ یہ فضیلت نہیں ملے گی جو بھی بیان کی گئی کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے ہم مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، روزانہ 70,000 فرشتے استغفار کی دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اس کے لیے، ایک سجدہ کی 25,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ جو ساری فضیلتیں ہیں یہ مفت میں اور بلا وجہ حاصل ہونے والی نہیں، بلکہ روزہ کامل ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ ڈھال ہے، الصوم جنۃ من النار، یہ روزہ دوزخ سے ڈھال ہے، دوزخ سے آدمی کو بچاتا ہے۔ ڈھال جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ ڈھال وہ ہتھیار ہے جو پہیے کی طرح ہوتا ہے۔ آپ نے فوٹو میں دیکھا ہوگا جب تلواروں سے نیزوں سے جنگیں ہوا کرتی تھی تو پہیے کی طرح کی ایک چیز ہوتی تھی، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور دوسرے ہاتھ میں وہ گول چیز ہوتی تھی، وہ لوہے کے پتھر کی بنائی جاتی تھی، مضبوط دھات کی بنائی جاتی تھی۔ جب دشمن حملہ کرتا تھا تو وہ ڈھال سامنے رکھ کر کے اس کے حملے کو روکا جاتا ہے اور اس طرح اپنے جان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو روزہ ہے یہ دوزخ سے ڈھال ہے۔ اگر آدمی روزہ رکھے آداب کے ساتھ، اس کی شرائط اور مستحبات کے ساتھ، اس کی سنتوں کے ساتھ، تو پھر دوزخ اس کے قریب نہیں آ سکتا، وہ دوزخ کے قریب نہیں آ سکتا۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ یہ ڈھال ہے مومن کے لیے، بشرطے کہ وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ حضرات صحابہ نے پوچھا یہ اللہ کے رسول یہ ڈھال کو پھاڑنا کیا چاہیے؟ آپ نے فرمایا ڈھال دو چیزوں سے پھٹتی ہے، یہ روزہ جو ہے دو چیزوں سے پھٹ جاتا ہے، گالم گلوچ کرنا اور جھگڑا کرنا۔ اگر کوئی جھگڑا کرے گا روزہ رہتے ہوئے گالم گلوچ کرے گا تو یہ ڈھال پھٹ جائے گی۔ اب دوزخ سے جو یہ ڈھال حفاظت نہیں کرے گی۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے، کوئی آدمی غیبت بھی کر رہا ہے، کوئی آدمی دھوکہ بازی بھی کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ پتا چلا کہ روزہ رکھتے ہوئے اگر کوئی آدمی جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، دوسرے کی دھوکے دے رہا ہے، یہ روزہ بیکار ہے، بے اثر ہے، کوئی فائدہ اس کا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کچھ روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکا رہنے اور پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کچھ تہجد گزار ایسے ہیں جن کو رات میں جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ تہجد گزار کون ہے؟ جو جاگ رہے ہیں، بس نماز پڑھ رہے ہیں بے دلی کے ساتھ، گپ شپ کیے جا رہے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، پتا چلا کہ روزہ رکھنا مطلوب ہے اس کے آداب کے ساتھ، اس کی شرائط کے ساتھ، جب جا کر کے اس کا یہ نتیجہ ظاہر ہوگا۔ روزے کے اندر کچھ معمولات ہیں۔ معمولات کیا ہیں؟ زیادہ سے زیادہ تلاوت اور قرآن کو، کلام الہی کو اس روزے سے اور اس مہینے سے بڑی خاص مناسبت۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب جو ہے ماہ رمضان ہی میں نازل، توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن پاک ہو، ساری کی ساری آسمانی کتابیں رمضان ہی میں نازل ہوئی۔ پتا چلا کلام الہی سے اس مہینے کو خاص مناسبت۔ حضرت جبریل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے، قرآن سنتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد قرآن سنائیے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے حضرت جبریل امین کو، جبریل امین کو قرآن سناتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پتا چلا اس مہینے کو خصوصی اہتمام ہونا چاہیے، تلاوت نوافل کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ نماز تو آپ باقی رمضان باقی سال میں بھی پڑھیں گے، 5 نمازوں کا اہتمام تو باقی سال میں بھی ضروری ہے، لیکن 11 مہینوں میں جو فرائض کچھ کوتاہیاں ہو جاتی تھی، کبھی نماز قضا ہو جاتی تھی، کبھی اس کی سنتیں پہلی یا بعد کی چھوٹ جایا کرتی تھی، اب وہ کوتاہی بھی نہیں ہو جائے۔ باقی مہینوں میں آپ صرف فرائض
اب آپ کو تہجد بھی پڑھنی ہے، اب آپ کو اوابین بھی پڑھنی ہے، اب آپ کو چاش بھی پڑھنی ہے، اب آپ کو تراویح بھی پڑھنی ہے۔ اس میں معیار آپ کو بلند کرنا پڑے گا۔ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا آپ اپنی لنگی کس لیتے تھے۔ لنگی کس لینے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل تیار ہو جاتے تھے عبادت کے لیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لم یات فراش اور حتی ینصرف، کہ آپ اپنے بستر پہ تشریف نہیں لاتے تھے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ پورے رمضان دنوں رات عبادت کا یہی انداز تھا، اور جب آخری عشرہ آتا تھا تو پھر گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، بچوں کو بھی جگاتے تھے، ازواج مطہرات کو بھی جگاتے تھے۔ آخری عشرے میں جب 21ویں تاریخ شروع ہوتی تھی تو تہجد کے وقت ان کو بھی جگاتے تھے کہ یہ ایسا وقت ہے، یہ سونے کا وقت نہیں۔ تو پتا چلا کہ نوافل کا، تلاوت کا، ذکر و اذکار کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا ہوا ہے ذاکر اللہ مغفور، کہ رمضان مبارک میں جو اللہ کو یاد کرے گا اس کی بخشش یقینی ہے، اس کی بخشش طے ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا وسائل اللہ لا یخیر، اور اللہ سے مانگنے والا رمضان کے اندر نامراد نہیں ہوگا۔ ہر رات کا یہ معمول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ یہ منادی کے ذریعے وہ اعلان کراتے ہیں کہ اعلان کرو یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر کے طالب، اے بھلائی اور نیکی چاہنے والے آگے آ، اور اے برائی کرنے والے اب اب باز آ جا۔ ہر رات یہ اعلان ہوتا تبارک و تعالیٰ رمضان کی رات میں کراتے ہیں کہ نیکی کے طلبگار، نیکی چاہنے والے آگے آ، یہ سیزن ہے نیکیوں کا، اور برائی کرنے والے اب تو رک جا، اب تو باز آ جا۔ تو رمضان کے اندر ان چیزوں کا آپ خصوصی طور پہ اہتمام کریں، استغفار کریں، دعائیں کریں، لیکن ذہن میں یہ بات رکھیے کہ خالی روزہ رکھنے سے کام نہیں چلے گا۔ میں نے بھی بتایا کہ روزہ جیسے ایک فرض ہے، نماز بھی ایک بہت بڑا اہم فرض ہے۔ آدمی روزہ تو رکھ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزے کا اثر ظاہر نہیں ہے۔ ایک فرض ادا کر رہا ہے، دوسرا فرض چھوڑ رہا ہے۔ اس لیے روزے کا اہتمام بھی ضروری ہے اور نماز کا اہتمام بھی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، مجھ سے کچھ لوگوں نے شکایت کی اور بتایا، اور خود میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ اب پہلے کے مقابلے میں روزے کے تعلق سے وہ جوش و خروش نہیں رہا۔ پہلے جیسے لوگ روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے اور روزے سے دلچسپی لیا کرتے تھے، اب وہ بات نہیں ہے۔ حیرت اس پر کہ خواتین کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں سنا جاتا تھا کہ مرد چاہے چھوڑ دے روزہ لیکن عورتیں نہیں چھوڑ سکتی۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ عورتیں روزہ نہیں رکھتی، عورتیں روزہ نہیں رکھتی، اور مردوں کی تناسب اور زیادہ ہے۔ یاد رکھیے کھلے عام جو لوگ کھا پی رہے ہیں روزے کے ایام میں، سارے مسلک والوں کے ہم متفق علیہ بات ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو ایسا شخص جو کھلے عام کھا پی رہا ہے، یا تو اس کی گردن ماری جائے گی یا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر دے جیل میں ڈال دیا۔ اہل حدیث کے یہاں بھی یہی مسئلہ، دیوبندیوں کے یہاں بھی یہی مسئلہ، سنیوں کے یہاں، بریلویوں کے یہاں بھی یہی مسئلہ ہے۔ کوئی رعایت نہیں۔ ہمارے امام صاحب جن کے ماننے والے بریلوی بھی ہیں، ہم بھی ہیں، صاف صاف ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی کھلے عام رمضان کے مہینے میں کھاتا پیتا ہے، اس کی گردن مار دی جائے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کی گردن مار دی جائے۔ لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ اب بڑی مٹھائی پیدا ہو گئی ہے اس حوالے سے، بہت افسوسناک صورت ہے۔ مسلمان ہوٹل کھول رہا ہے، مسلمان دکان کھول رہے ہیں، پردہ لگا لیتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، بریانی کھلاتے ہیں، کباب کھلاتے ہیں،
अरे अफसोस की बात है, धूप मरने का मकाम है। हराम में बरकत नहीं है, हलाल में अल्लाह ने बरकत रखी है। क्या वो लोग भूखों मर रहे हैं जो रमजान में होटल नहीं खोलते? फतावा की किताबों में जाके देखो, मैंने अभी बताया, सारे मसलक वालों के यहाँ जाकर के देखो, अहले हदीस की जो किताबों में जाके देखो, बरेलवियों की किताबों में जाके देखो, देवबंदियों की किताबों में जाके देखो, सब जगह यही मसला मिलेगा कि रमजान मुबारक में खाने पीने का होटल खोलना जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है। ना होटल खोलना जायज है, होटल में जाना कहाँ से जायज है? मेरे भाइयों, ऐसे जाना तो जायज ही नहीं। जो ये काम कर रहे हैं उनको भी सलीके से समझाइए, जलील ना कीजिए, उनको चुपके से मिलिए और ये कहिए कि अगर तुम रमजान के दिनों में होटल नहीं खोलोगे भूखों मर जाओगे क्या? अल्लाह पाक ने रोजी का जिम्मा ले रखा है। मां में दावतुल फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जो रमजान में दुकान नहीं खोल रहे वो भूखों मर रहे क्या? उनके बच्चों की या उनकी ईद नहीं हो रही है क्या? उनकी भी ईद हो रही है, उनके बच्चों की भी ईद हो रही है। तो ये खुराफात है, ये बकवास है कि हमारी रोजी रोटी है, हम मजबूर है। कोई मजबूर नहीं है। अल्लाह पाक ने रोजी के हजारों दरवाजे खोल रखे हैं, तो ऐसे लोगों को समझाना चाहिए, सलीके से समझाना, झगड़ा न, झगड़ने से काम नहीं चलेगा।